backed and involved trading, renting of assets and participation on profit and loss basis. Implementation is not just a mere change of paperwork and term, but it involves having the right intention and the correct sequence of steps and trading of execution. अब यही बात है कि देखें हम ये कागजी कार्रवाई नहीं महज करते. इस्लामिक बैंकिंग जो लोग कान को इधर से पकड़ लें उधर से कैसे पकड़ लें, कान को इधर से पकड़ रहा हूँ सीधा इधर से पकड़ूंगा तो खुद आप कहेंगे उल्टा पकड़ा हुआ है, इधर वाले हाथ से पकड़ते हैं, ये भी तो पता चल ही जाता है. और ऐसा नहीं है, ये जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये चीज़ों को डिफरेंशिएट कर देता है. देखिए वही बात है कि ये तो हमारी अकली बात है ना कि ये चीज़ को ऐसे कर लें आप ऐसे कर लें, ये तो वैसे ही हो गया, ये तो हम कहते हैं इंसान, क्या अल्लाह का रसूल भी ऐसा कहते हैं? नहीं, बिल्कुल. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें लाए, अच्छे वाली खजूरें लाए, तो आपने कहा कि ये कैसे लेते हो, कैसे खरीदते हो? तो उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं कि दो वो मुद्द एक पैमाना था वहाँ उसके हिसाब से बताया. सलीस उर्दू में हम यूँ कह सकते हैं कि 2 किलो हम जो हल्के वाली खजूर है ना वो दे के ये अच्छे वाली 1 किलो ले लेते हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ये सही नहीं है, मतलब ये सूद हो गया. तो फिर आपने करना क्या है, आप ऐसे करो कि वो जो 2 किलो हल्के वाली खजूरें हैं वो पहले करेंसी के में बेच दो. फर्ज किया कि वो 100 रुपए की होगी, 50 रुपए किलो, 2 किलो बेच दी आपने, 100 रुपए की बेच दी. अब उस 100 रुपए से ये वाली खरीद लो, ये फर्ज किया 100 रुपए किलो है. अब देखने वाला क्या कहेगा? अब ये मशहूर हदीस है. अब इसमें भी आप कह सकते हैं माज़अल्लाह के कान को इधर से पकड़ लेंगे तो वही खजूरें 2 किलो 1 किलो के 2 की 1 किलो डायरेक्ट ले रहे थे, आपने हाँ सेम ट्रांजैक्शन हुआ. भाई ये खुद जिसने शरीयत बनाई है जो नबी है उसने ही ऐसे बताया है. ये शरीयत ये कोई हमारी आपकी बनाई हुई नहीं है, हमारे बाप की नहीं है, किसी ने भी किसी आलिम ने बनाई, किसी के बाप ने नहीं बनाई. एक मसला भी कोई 14 साल से अपनी जेब में नहीं डाल सका. क्यों? इन्ना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून. कुरान में अल्लाह ने कहा कि ये जो शरीयत है ये हमने उतारी है, ये कुरान ये हमने उतारा है और इसकी हिफाज़त हम खुद करेंगे. तो पहले इंजील ज़बूर ये सारी के सारे जितने भी सहाइफ थे और ये साबका शरीयतें आप सबके सामने हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट होती रहती थी. पादरी खुद भी आज भी कर लेते हैं. अब इसके भी कितने 65 तो आम नुस्खे हैं अभी बाइबल के जिनके अंदर बहुत सारा फर्क है. और आगे जाएं आप इनके लाखों इनके अंदर फर्क निकला जी. बेसिकली बहुत सारे जो थे वो नहीं इंक्लूड किए थे. अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. वो ये है कि शरीयत वही है जो नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए, तो इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती. तो ये किसी का बनाया हुआ भी नहीं है, वही है जो शरीयत ने दे दिया तो बस ठीक है जनाब. तो इसके अंदर अब ये कि कान को इधर से पकड़े वो तो आपको नजर आता है. जब कोई बात नहीं मर लेने के मरने के बाद जब खड़े होंगे ना जिस दिन हशर का मैदान होगा उस वक्त पता चल ही जाएगा कि कौन का तथा कान किधर से पकड़े किधर से ना पकड़े. ये तो बात नहीं है. फिर अगर चीज़ सही है शरीयत से बिल्कुल साबित है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल होते हैं वो प्रैक्टिशनर कर रहे हैं, वो होता है बाज़ का 2 नंबरी वहाँ पर हो सकती है. लेकिन ये है कि अगर शरीयत ने एक चीज़ सही दी है, इम्प्लीमेंट आपने सही की है, फिर लोग करते रहे बातें, लोगों को काम यही बातें बनाना. जैसे एक्चुअली इसमें एक चीज़ अगर हम नोटिस करें सर, हमारी सोसाइटी का भी एक सर मसला है कि हम में से किसी ने कुरान का तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा सर. वो जो बंदा कह रहा है अगर उसको खुद को पता हो कि वो क्या बात कर रहा है, उसकी पनिशमेंट क्या है, शायद वो जिंदगी में कभी ना करेगा. वो बैंकर सर आमतौर पर सर देखेंगे उनसे भी आपने लेनी है 10 लाख की गाड़ी 15 में देंगे, हमसे भी नहीं, हम भी 10 से 15 में देंगे. बात तो एक ही है. लेकिन वो क्योंकि उसको खुद को नहीं पता, अदरवाइज सारे मुसलमान है वो खुद ये काम ना करे कभी भी अगर पता चल जाए. ये भी सही बात है कि अभी अवेयरनेस इतनी नहीं है. बिल्कुल. तो ये भी एक बड़ा मसला है, वरना सारे हैं तो मुसलमान समझ गए ईमान का. तो जिसके भी दिल के अंदर अल्लाह ने रखा है तो वो तो डर तो है, साथ ही ईमान का तकाजा यही है. और आगे जनाब है कि व्हाट डिस्टिंग्विश इस्लाम, पता नहीं ये तो काट दिया है. आगे है कि कन्वेंशनल में और इसमें फ़र्क क्या है. ट्रांजैक्शन इस्लामिक में अगर ट्रांजैक्शन एसेट बैंक एंड बेस्ड, उसमें क्या है कि ट्रांजैक्शंस आर मनी लेंडिंग एंड रिबा बेस्ड. उसमें एसेट होता ही नहीं है. अभी 2008 में दुनिया में कितना बड़ा आया बहरान, 13-14 में फिर आया. उसमें ये कि अमेरिका के भी कितने बैंक बड़े हुए, अमेरिका से लेकर सारे यूरोप के भी सारे हैं. इस्लामिक को उस वक्त भी कोई इतनी हुई थी बाद में भी. वो यही था ना कि ये जो कहते हैं कि गुब्बारा इकॉनमी जिसको कह देते हैं, ये इस्लामिक में नहीं होती. वहाँ पर होती है कि एक मोटरसाइकिल है, मैंने आज 1 लाख रुपए की बेच दी, मैंने सर को बेच दी, इन्होंने आगे 1,05,000 की, वो आखिरी बंदे तक वो 2 लाख तक पहुँच गई. लेकिन क्या है कि अभी तक वो मार्केट से मैंने ही नहीं खरीदी. अब अगर मैं वो लूँ ही ना या मुझे वो मिले ही ना तो ये सारे के सारे 2 लाख बंदे अपनी बुक्स के अंदर क्या करेंगे, लॉस बुक करेंगे ना इसको, और इकॉनमी हमारी नीचे गिर जाएगी. इस्लाम में ऐसा नहीं है. इस्लाम ये कहता है, हदीस में आया कि जब तक आप कब्जा ना कर लें आगे ना बेचें. इस्लाम का ये मॉडल ही नहीं. इस्लाम कहता है कि जब तक मेरे पास नहीं होगी मैं इनको नहीं बेच सकूँगा. ठीक है जनाब. ये इन्फ्लेशन इसीलिए होता है. अब मगर इस बात पे पहुंचा है कि सिर्फ एक बात
کہ قبضہ کر کے اگر چیز بیچیں دنیا میں انفلیشن نہیں ہوتا. یہ مغرب کی تھیوری اب ہے, تقریباً پچھلے سال 1.5 سال سے یوں کہہ لیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ چیز کو بغیر پوزیشن کے اگر بیچتے ہیں تو انفلیشن ہوتا ہی اس سے ہے. جتنی ان کے اندر اکانومیز, جتنے بڑے بحران دنیا میں اسی لیے ہوئے. اب یہ تو اسلام کا ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ آپ بغیر قبضے کے آگے نہیں بیچ سکتے, حدیث ہے. اسی لیے اسلامی بینک سب سے پہلے قبضہ کرتے ہیں پھر آگے بیچتے ہیں. مثلا آپ کھاد لینے آگے تو اسلامی بینک کہے گا کہ ٹھیک ہے, وہ جائے گا صبح کھاد خریدے گا, قبضہ کرے گا, پھر آپ کو بیچے گا کہ یہ 10 بوریاں دے دیں. کار ہے, کار آپ لینے چلے جائیں, وہ کار لے گا ڈیلر سے, پھر آپ کو دے گا, ٹریکٹر دے گا. یہ سارا کام ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں NRFP میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. کھاد ہے, ٹریکٹر ہے, کوئی چیز ہے, یہ خود خریدتے ہیں, جب تک قبضہ نہ کر لیں پھر آگے نہیں بیچتے. بینک کا رسک میں ہوتی ہے جی, نقصان ہوگا تو بینک کا ہوگا. جی بالکل, یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے کنونشنل. ہاں وہاں پر تو یہی ہے کہ آپ وہاں پر اب یہ کہ 10 لاکھ کا ٹریکٹر یہاں سے, یہ ہمارے یہاں سے لے کر چلا گیا. آپ دیکھیں دوسرا فرق, ایک جو سر نے کہا وہ تو کرنسی کی شیپ میں تھا. دوسرا یہ کہ 10 لاکھ کا ٹریکٹر ہمارے یہاں سے لے کر چلا گیا. فرض کیا اجارہ پر, ہمارے یہاں NRSP میں ابھی تک اجارہ پر ہے. اب یہ 10 لاکھ کا ٹریکٹر ہمارا ہے, اس کے ہاتھ میں 5 سال تک ہے, یہ ہماری اونرشپ کے اندر ہے. یہ چوری ہو جائے خدا نخواستہ, اس کو ایکسیڈنٹ کچھ ہو جائے, یہ بینک کا ہے, بینک اس کو ایبزارب کرتا ہے. جبکہ یہ اس کنونشنل بینک کے ساتھ اگر یہ ڈیل کرے گا, اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو یہ کہ 10 لاکھ ان سے لون لے لے گا, 10 لاکھ یہ لون لے کر اور پھر ٹریکٹر خریدے گا کچھ ہے, تو یہ ٹریکٹر اس کا اگلے دن ہی چوری ہو جائے. وہ کہے کہ میں نے تو آپ کو 10 لاکھ لون دیا تھا. کیا دیا تھا؟ لون دیا تھا, میرے تو دیں سود سمیت, وہ لیتا ہے واپس. دوسری صورت ہے کہ ان سے ٹریکٹر ہی لے آئے, ان کے ٹریکٹر والی جو لیزنگ کی جو فائنانسنگ ہے اس میں بھی ابھی تک یہی ہے کہ یہ ٹریکٹر ہے تو ہمارا, لیکن اگر چوری ہو گیا, ضائع ہوگا, وہ آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں. یہ 2 نمبری مطلب ہے قسم کی ہے. کیوں؟ یہ شریعت سے متصادم ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اس لیے اسلامی بینک نے اس کو کیٹر کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, جب یہ بینک کا ہے تو بینک ہی ابزارب کرے. لاسٹ وہی ہے نا, شریعت نے یہی کہا کہ جو الخراج بالضمان, کہ جو آپ نفع لیتے ہیں تو آپ رسک اٹھائیں گے تو آپ لیں گے, ورنہ رسک اٹھائے بغیر آپ نفع لے ہی نہیں سکتے. تو یہ تو ہمیں پیسے دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر نفع لے لیتے ہیں. سیدھا اصول. جی سر, موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بینک سے کوئی بھی چیز لے رہے ہوتے ہیں تو وہ انشورڈ ہوتی ہے. جی, اسلامک میں اس کا کیا کنسیپٹ ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھیں اسلامک میں بھی جب یہ 54-55 میں ہم نے جو کام شروع کیا تھا, میں نے پہلے جو ہسٹری تھوڑی سی بیان کی تھی, تو اسلام علماء نے شروع سے یہ جو ماڈل لائے تھے نا اسلامک بینکنگ بھی پہلے لائے تھے. پھر جب یہ اب دنیا کے اندر یونیورسلی بھی اور ساری دنیا کے اندر لا ہے کہ آپ کوئی بھی بینکنگ امپورٹ ایکسپورٹ بغیر انشورنس کے نہیں کریں گے. یہ ہمارے لیگل یا ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے اصل میں, سمجھ گئے. تو یہ بینکوں کے اوپر کوئی لازم نہیں تھا. تو اسی لیے یہ جو تکافل کی اسلامک انشورنس ہے نا, تکافل کے نام سے, یہ ایک پروڈکٹ ہے. یہ پھر بعد میں علماء نے اس کی بینکنگ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروڈکٹ بنائی تھی. ویسے اصل میں علماء کا فوکس بینکنگ کے اوپر ہی تھا شروع سے. جب بینکنگ بنی تھی اتنا عرصہ 20-30-40 سال 90 سال جو محنت کی تھی, اس کے اوپر تھوڑی سی محنت ہوئی تھی, پھر یہ بن گئی تھی. وہ یہ بھی اسی لیے ہے کہ اس کا کوئی آپ دیکھیں گے, کوئی علماء میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ تکافل ضرور کرائیں, آپ اسلامک انشورنس ضرور کرائیں, کوئی نہیں کہتا. اس انڈسٹری کے اندر جتنے بھی علماء ہیں تقریباً کسی نے بھی بیمہ نہیں کرایا. اسلامک تکافل جو ہے حالانکہ جائز ہے, وہ کسی نے بھی نہیں کرایا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بینکنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز جائز چیز کو میں استعمال کرنا ہی شروع کر دوں دنیا کے اندر. جائز ہے, ٹھیک نہیں, لیکن بینکنگ کی ضرورت ہے, اس لیے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کبھی دوسری طرف سود ہے, آپ اس سے بچیں. تو یہ اگر اب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اسٹیٹ بینک جو ایگری کی پروڈکٹ ہے نا, اسٹیٹ بینک وہاں پر کہتا ہے کہ 5 لاکھ روپے تک کی آپ جو فائنانسنگ کرتے ہیں نا, بڑے بینک بھی کمرشل بھی, اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے آپ انشورنس اس کی کرائیں. تو بڑے بینک اس میں بغیر تکافل کے, بغیر انشورنس کے ہی کرتے ہیں. جہاں اسٹیٹ بینک نے, جہاں ریگولیٹر نے دنیا بھر میں اجازت دی ہے, وہاں پر اسلامی بینک تکافل نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی کاسٹ بھی بڑھے گی, اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ہے کہ اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے تکافل پر لے لیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس بھی بینک پیسہ کسٹمر کا ہی ہوتا ہے, وہ بھی سیف گارڈ ان کا ہی ہے. اچھا سر, یہاں پر میں کہوں کہ جو سر نے بات کی نا 5 لاکھ تک جو ہم لون دیتے ہیں اس پہ کسٹمر انشورنس نہیں دیتا. ان کیس آف لاس وہ گورنمنٹ وہ بیئر کرتی ہے لاس. ایسے نہیں کرتا کہ وہ بینک ہی بیئر کرے, وہ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے. تو بینک کو سیف سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. باقی آپ نے ایک اور بات کی تھی سر نے کہ لاس اگر ہو جائے تو وہ مفتی صاحب ختم کر لیں, وہ کافی لمبا ٹاپک ہے, بہت لمبا ٹاپک ہے سر. تو اس میں ہم انٹینشنلی نہیں جاتے کیونکہ آپ کا تقریباً گھنٹہ اس میں لگ جائے گا پول مینجمنٹ میں. لیکن اس میں ایک چیز اور جو اسٹوڈنٹس کے نالج میں ہونی چاہیے کہ آپ کو اکثر یہ کنونشنل والے بھی کہیں گے کبھی لاس ہوا تو نہیں, آپ نے کبھی دیکھا اسلامک بینک کو لاس ہو, یہ اکثر کہیں گے آپ کو. اس کی ایک وجہ ہے, اگر لاس نہیں ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے, یہ سر ہوتا ہے اور سر ہوتا بھی ہے ابھی کووڈ کے دوران بھی, لیکن جو نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہے ڈائیورسیفیکیشن.
جیسے ہم ڈائیورسفیکیشن پورٹ فولیو بناتے ہیں, ہم ایک رسک کی سیکورٹی لیتے ہیں, ایک لیس رسک لیتے ہیں, ایک مارکیٹ سے اپوزٹ چلنے والی رہتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی رسک کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں, اس میں رسک کم ہو جاتا ہے اور ریٹرن ایک اسٹیبل لمٹ کے اوپر رہ جاتا ہے. اس وجہ سے وہ جو آپ کو اکثر کہہ رہے ہیں اتنا ہی رہتا ہے آلموسٹ, کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ پورٹ فولیو ہوتا ہے. پورٹ فولیو ایک پوری سائنس سے الگ اگر انویسٹمنٹ کی تو بہت ڈفرنس اس میں اصل میں یہ تھا کہ یہ پورا ایریا ہے, یہ پورا آپ کو دل لگ جائے گا اس کے اوپر. بینکنگ کی طرف وہ بھی وہی ہے, خلاصہ اس کا یہی ہے کہ وہ جو کنونشنل تھا نا اس میں سود ہوتا تھا, جوا ہوتا تھا. سود اور جوا دو چیزیں ہوتی تھی, اس میں سے وہ ایلیمنٹ نکال دیا بس. وہ نکال کر اس کو وقف کے اوپر, اور دوسرے ماڈل ہے پاکستان میں زیادہ وقف کا ماڈل ہے, وقف بیس ماڈل کے اوپر اس کو لایا گیا ہے. تو وہ پوری ایک سائنس ہے وہ بھی, لیکن یہ کہ بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آج کا شریعہ جائز ہے. علماء نے اس کو ویریفائی کیا ہے کہ ٹھیک ہے. یہ آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو جب کورس یہ ہوگا ہم اناؤنس کر دیں گے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں پڑھا رہا ہوں تو میری کلاس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں, ہم اس پر سیمینار کروائیں تو آپ کو بلوا لیں گے, نو پرابلم, ایڈورٹائز کر دیں گے. تو جناب اسی طرح آگے اور بھی اس کے فائدے. اسلامک موڈز آف فائنانسنگ اینڈ اس کی جو پروڈکٹس ہیں اگر ہم دیکھیں تو اسلامک موڈز اس کے اس میں دیکھیں آپ کہ پارٹنرشپ بیس بھی ہیں, اس کے اندر دو موڈ ہیں, ٹریڈ بیس بھی ہیں جو بینک کرتا ہے اور رینٹل بیس بھی ہے. پارٹنرشپ بیس کے اندر تو مشارکہ اور مضاربہ ہے, بینک جو پیسہ لوگوں کا لیتا ہے وہ سارا اسی کے اوپر مشارکہ پر مضاربہ کے اوپر آگے انویسٹ کرتا ہے. ٹریڈ بیس کے اندر بینک مرابحہ, مسالمہ, سلم, استثناء اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں, اس کے اوپر بینک فائنانسنگ کرتا ہے, لوگوں کو چیزیں دیتا ہے. اور تیسرا ہے رینٹل بیس, اس کے اندر اجارہ ہے, ڈیمیشن مشارکہ, یہ جس کو ڈی ایم ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہے. اسلامی بینکنگ کی یہ پروڈکٹس ہیں, آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے مرابحہ ہے, ورکنگ کیپٹل کے لیے, کنزیومر گڈس کے لیے ہم اس کو دیتے ہیں. سلم ہے, اوور ہیڈز, یوٹیلیٹیز, ریسیویبلس کے لیے یہ الگ ہے. استثناء ہے, اوور ہیڈز, یہ بھی استثناء اور سلم تقریباً ایک ہی طرح کی ہے, تھوڑا سا بس فرق ہے. تجارہ ہے, فنش گڈس کے لیے ہے, اور اجارہ ہے رینٹل فائنانسنگ کے لیے. تو اسی طرح کی یہ چیزیں ہیں. یہ آگے ان کی تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن آ جائے گی یہاں پر دیکھیں. مرابحہ کیا ہے؟ سیل کانٹریکٹ ویئر دی سیلر ڈسکلوزز دی کاسٹ, پرائس اینڈ پروفٹ ٹو دی بائر. یہ مرابحہ جیسے اوپر لکھا ہوا ہے, مرابحہ عربی کا لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مرابحہ ربا سے ہے, ربا عربی میں پروفٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ پروفٹ کے اوپر کوئی چیز بیچ دینا, پروفٹ کے اوپر کوئی چیز بیچ دینا. یہ شریعہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک چیز آپ نے 10,000 کی لی ہے, آپ اس کو پروفٹ پر بیچیں تو اس کو ہم ایز پر شریعہ کہیں گے کہ مرابحہ ہوا ہے. آپ نے موبائل 20,000 کا لے کے کسی کو 25 کا بیچ دیا تو ایز پر شریعہ یہ مرابحہ کی ایک ٹرانزیکشن ہوئی. سمجھ گئے جناب؟ اب اس کے اندر پروفٹ کا ہونا یہ ہے جیسے اس کی آپ دیکھیں ڈیفینیشن میں, سیل کانٹریکٹ ویئر دی سیلر ڈسکلوزز کاسٹ پلس پروفٹ چارج دے رہا. سمجھ گئے؟ پروفٹ اور اس کی کاسٹ یہ دونوں الگ الگ مینشن کرنا ضروری ہے. 20,000 پلس 5,000 25,000 موبائل کی قیمت کر کے وہ ادھار پر بیچ دے گا, ادھار بیچے یا نقد بیچے. اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ فکس کر لیتے ہیں, یہ شریعہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے اندر پروفٹ کو ایڈ کرنا ضروری ہے. یہاں ہم کوئی لون کا کانٹریکٹ نہیں کر رہے کہ سود ہو, یہ ہے سیل پرچیز کہ مثلا ایک موبائل لیا ہم نے 20,000 کا اور ادھار پر 25 کا بیچ دیا, اس کو بتا دیا کہ 20,000 اس کی کاسٹ ہے اور 5,000 میں نے اس کے اندر اپنا پروفٹ ایڈ کیا, 1 سال کی میچورٹی ڈیٹ ہے, 1 سال کے بعد آپ پیسے دے دیں. تو یہ 25,000 ہوا, یہ مرابحہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. عام طور پر بھی لوگ ہمارے معاشرے میں بھی یہ اس طرح کی پروڈکٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ پروفٹ نہیں چارج کرتے. تو دوسرا یہ صورت ہوتی ہے مسالمہ کی, سیل کانٹریکٹ ویئر دی سیلر ڈسکلوزز اونلی دی سیل پرائس ٹو دی بائر. سیل پرائس کو بتاتا ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر صبح سے شام تک زیادہ یہ مسالمہ کی کر رہے ہوتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ یہ لفظ, یہ چیزیں ہمارے بچپن سے اب تک ہم ان کو پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہم یہ ٹرانزیکشن کر چکے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. مثلا آپ سیب خریدتے ہیں, ہم خریدتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں بھی کتنے کے, وہ کہتا ہے فرض کیا 200 روپے کے, ہم کہتے ہیں ابھی 180 لے لیں, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب 180 سے بارگیننگ کر کے ہم نے 180 روپے کلو کے حساب سے فرض کیا 2 کلو سیب ہم نے خرید لیے, 360 روپے اس کو دے دیے اور آ گئے. تو یہ وہ والی سیل ہے, سیل کانٹریکٹ ویئر دی سیلر ڈسکلوزز اونلی دی سیل پرائس. سیل پرائس وہ بتائے گا. ہم گوشت والے سے جا کر گوشت لے لیں, وہ کہتا ہے 320 روپے مرغی کا کلو کے حساب سے گوشت ہے. ہم نہیں پوچھتے آپ کو کاسٹ کتنی پڑی ہے, یا وہ کاسٹ اپنی ڈسکلوز کرتا بھی نہیں ہے یا کر بھی نہیں سکتا بعض اوقات, وہ فی یونٹ کے حساب سے. تو دیکھیں یہ جو ہم سیب خرید رہے ہیں, ہم کپڑا خرید رہے ہیں, ہم باٹا والا سے نہیں پوچھتے یہ میرے والا جوتے کا جوڑا آپ کو کتنے کا پڑا ہے, آپ اس کی کاسٹ بھی بتائیں. بتا بھی سکتا ہے وہ, بڑی کمپنیز تو بتا بھی سکتی ہیں پر پیئر بھی, لیکن کئی چیزوں کو آپ دودھ والے کے پاس چلے جائیں کہ آپ کو 5 لیٹر آپ بتائیں کتنے کا پڑا ہے, نہیں بھی پتا ہوتا.
تو جو عام زندگی کے اندر ہم چیزیں خریدتے ہیں، بریڈ خریدے، انڈا خریدے، ساری چیزیں وہ ایز پر شریعہ یہ مسامہ کی سیل پرچیز ہم کر رہے ہیں، اس کے نام کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ کوئی عربی لفظ ہے تو ٹھیک ہے یہ چل رہے ہیں بس بچپن سے ایسے ہی ہے، لیکن جب بینکوں کے اندر آئے تو بینکوں کے اندر پھر ان کو نام